बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लेबर और कैपिटल मार्केट को देखेंगे। जैसे कि हमने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर में हम लेबर और कैपिटल मार्केट्स को देखेंगे और देखेंगे कि लेबर और कैपिटल मार्केट किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं और किस तरह से लेबर की वेज, डिमांड और सप्लाई डिटरमिन होती है और किस तरह से कैपिटल की डिमांड, सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है। सो आज के लेक्चर में का पहला हिस्सा लेबर मार्केट और बाकी का आधा हिस्सा हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं लेबर मार्केट से। So objective after studying this chapter, you will be able to explain how firms choose the quantities of labor, capital, natural resources to employ. Remember, ये आपके 2 लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर में हम लेबर और कैपिटल देखेंगे, दूसरे में नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लैंड और एंटरप्रेन्योर को देखेंगे। सो ये 2 लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज के लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? Explain how firm choose the quantity of labor, capital, natural resources to employ. Explain how people choose the quantities of labor, capital and natural resources to supply. Okay, so it's very important thing to learn कि एज अ मैनेजर या एज अ एंटरप्रेन्योर आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर और डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से डिटरमिन होती है। और आपने अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो वेज देनी किस तरह है और अगर आप लेबरर हैं तो वेज लेनी किस तरह है। ठीक है, वो कौन से पैमाने हैं, वो कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पर वेज डिटरमिन होती है। राइट, सो इसी तरह से अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, राइट, सो आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लेबर कितना दरकार है, कैपिटल कितना दरकार है, लैंड कितना दरकार है और बेहतर तरीन कम्बिनेशन कौन सा होगा, ये सारी बातें इस लेक्चर के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नाउ एक्सप्लेन हाउ वेजेस, इंटरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्राइसेस आर डिटरमिन्ड इन कॉम्पिटिटिव रिसोर्स मार्केट। सो कॉम्पिटिटिव रिसोर्स मार्केट के अंदर वेजेस किस तरह से डिटरमिन होती हैं, इंटरेस्ट किस तरह से डिटरमिन होता है और नेचुरल रिसोर्सेज की प्राइसेस किस तरह से डिटरमिन होती हैं। सो दिस इज द third objective of this chapter. Fourth is the explain the concept of economic rent and distinguish between economic rent and opportunity cost. Economic rent और opportunity cost के दरमियान हमने difference भी जो है वो measure करना है। Now many happy returns, ये पहली स्लाइड ऐसे गौर से देखिएगा। Some people make very happy returns like Kate, she earns 16 million a year. तो ये जो एक अदाकारा है 16 million a year, $16 million a year. You remember कि $1 is equal to almost 100 rupees nowadays, right? So $16 million a year. कुछ लोग जो हैं वो एक साल के जो है वो $16 million भी कमाते हैं, right? और देखें, why aren't all jobs well paid? ऐसा क्यों नहीं है कि तमाम जॉब्स जो हैं वो इतनी वेल पेड हों? उनकी वजूहात हम देखेंगे। फिर ये कि why determines wage, what determine wage rate, वो कौन से अनासर हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो वेज रेट को डिटरमिन करते हैं। एंड what determines the return to other factors of production, likewise जो है वेज जिस तरह से डिटरमिन होती है इसी तरह से बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न्स जो हैं वो किस तरह से डिटरमिन होते हैं। देखें ना, आपने लेबर, लैंड और कैपिटल का इस्तेमाल किया और आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, आपने वो मार्केट में बेची, आपको रेवेन्यूज़ मिले, अब आपको जो पैसे मिले हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लैंड, लेबर और कैपिटल के और ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन, इन सब के दरमियान आपने कितने पैसे लैंड को जाएंगे, कितने पैसे लेबर को जाएंगे, कैपिटल को कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखनी है किस तरह से डिटरमिन होगा कि आपके जो आपने रेवेन्यूज़ हासिल किए हैं, जो आपको पैसे मिले हैं, उनमें लेबर को कितने पैसे आपने देने, कैपिटल को कितने देने, राइट ना।
price and income in competitive market for factor market, right? So price or income in competitive factor market. हमने देखना है factors of production are the resources used to produce goods and services. So goods and services को produce करने के लिए वो कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. याद रखिएगा हमने आपको प्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था कि प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. इट मींस कि प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन लेबर, लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन तीनों फैक्टर्स को, लेबर, लैंड और कैपिटल को इकट्ठा करती है. और इकट्ठा करने का उसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोड्यूस समथिंग, गुड और सर्विस. अगर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या सर्विसेज प्रोड्यूस, वट एवर द मोटिव ऑफ दैट फर्म इज. तो फैक्टर्स ऑफ production are the resources used to produce goods and services. Okay, now the factors of productions are, you remember, one, labor, right? अब देखिए ये लेबर जो है ये दो तरह की हो सकती है, राइट? फिजिकल लेबर भी हो सकती है और मेंटल लेबर भी हो सकती है. यानी फिजिकल लेबर ये कि हाथों, पाँव और इनसे जिस्म से काम लेकर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें. और ज़हनी लेबर क्या हो सकती है? जैसे टीचर, जैसे वकील, जैसे ये डॉक्टर, ये बेसिकली मेंटल लेबर होती है. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पहला फैक्टर्स क्या है? लेबर, राइट? अब ये सारी डिस्कशन से पहले एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, दे आर ओन्ड बाय हाउस होल्ड. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are owned by household. So सारे factors of production households की मिल्कियत में होते हैं. अब देखिए जितने भी households हैं उन वो मालिक हैं factors of production के. लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड, इसके मालिक कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स. सो हाउस होल्ड की इनकम को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उस हाउस होल्ड में लोगों ने लेबर के ज़रिए से कितने पैसे अर्न किए, कैपिटल के ज़रिए से कितने किए, लैंड के ज़रिए से कितने किए. अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो, अब देखिए ना, अगर कोई फर्म भी है वो भी तो ओन्ड बाय हाउस होल्ड होगी ना. वो जो फर्म का मालिक या मालिकान या वो जितने भी लोग शेयर होल्डर होंगे उनका ताल्लुक हाउस होल्ड से होगा. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हाउस होल्ड. सो द रिटर्न्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गोज टू हाउस होल्ड. देखिए एक तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक तरफ आप देखें, आप इस तरह से देखें, हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं. अब फर्ज कर लें हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देती हैं और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देते हैं. अब देखें फर्म्स, हाउस होल्ड जो हैं वो फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन फराहम करती हैं. उसके रिटर्न में फर्म्स हाउस होल्ड को लेबर के एवज वेज दे देता है, कैपिटल के एवज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, और लैंड के एवज रेंट दे देता है, और ऑर्गेनाइजेशन के एवज प्रॉफिट देता है. सो आता क्या है? सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. हाउस होल्ड से फर्म्स के पास, ऑर्गेनाइजेशन के फर्म्स के पास क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. और फर्म्स उसके रिटर्न में जो है वो क्या दे देते हैं? वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, राइट? अब ये एक साइड हो गई, राइट? दूसरे लफ्जों में मेहनत हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को, उसके बस मुआवजा ले लेते हैं, इनके पैसे ले लेते हैं. अब जरा दूसरी तरफ से देखिए, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती हैं? गुड्स देती हैं और सर्विसेज देती हैं, अशिया और खिदमात फराहम करती हैं, राइट? उसके बस हाउस होल्ड जो उनको कीमत दे देते हैं. अब वो पैसे जो बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के मुआवजों की सूरत में हाउस होल्ड के पास गए, वो चीज़ों की प्राइसेस की सूरत में वापस फर्म्स के पास आ गए. ओके, सो आप देखें एक सर्कल सा बनता है. हाउस होल्ड्स जो हैं वो फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब वापस सर्कल को चलाएं, फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के एवज उनके मुआवजे फराहम करती हैं, और हाउस होल्ड जो है फर्म्स को चीज़ों के बदले कीमत फराहम करती हैं. तो ये इसे एक सर्कल सा बनता है जिससे इकोनॉमी चल रही होती है. सो एनीवे, हम देख रहे थे कि फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे, तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर है. सो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, राइट? अब कैपिटल से याद रखिएगा, जनरली तो आप ये मुराद लेते हैं कि जी पैसे, हालांकि इकोनॉमिक्स में हम कैपिटल उस चीज़ को बोलते हैं जिसका इस्तेमाल करके आपको इनकम हासिल हो रही हो. ओके, उसको कैपिटल बोलते हैं. ओके, जनरली एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाने के लिए देता हूँ कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं तो वो आपका कैपिटल नहीं है, राइट? इकोनॉमिक्स की नज़र में वो कैपिटल नहीं है, राइट? सो लेकिन द मोमेंट आप उस गाड़ी को एज अ टैक्सी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका कैपिटल बन जाएगी. ओके, नाउ थर्ड वन इज लैंड,
سو یہ تین فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے آپ نے دیکھے, لیبر, کیپٹل اور لینڈ. نا فورتھ جو ہے وہ انٹرپرینیور ہے یا آرگنائزیشن ہے, رائٹ. سو جو ان تین فیکٹرز کو اکٹھا کر کے پروڈکشن پروسیس سٹارٹ کرتی ہے. تو فیکٹر پروڈکشن آر دا ریسورسز یوزڈ ٹو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز. یہ چار فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے وہ ان کا استعمال کر کے اشیاء و خدمات کو پیدا کیا جاتا ہے. اوکے نا فیکٹرز پرائس, فیکٹر پرائسز ڈیٹرمنز انکم. فیکٹرز کی پرائسز انکم کو ڈیٹرمن کرتا ہے. پرائسز اینڈ انکم ان کمپٹیٹیو فیکٹر مارکیٹ ہم کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا فیکٹرز پرائسز ڈیٹرمنز انکم, رائٹ, کہ فیکٹرز کی قیمتیں جو ہے انکم ڈیٹرمن کرتے ہیں, رائٹ. آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آل فیکٹرز آف پروڈکشن اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ, رائٹ. سو اس کو ذہن میں رکھ کے آپ دیکھیں فیکٹر پرائسز کیا ڈیٹرمن کرتی ہیں, آپ کی انکم کو ڈیٹرمن کرتی ہیں. سو لیبر جو ہے وہ کیا ارن کرتا ہے, لیبر کو کیا ملتا ہے اپنے کام کے عوض, ویج. کیپٹل ارنز انٹرسٹ, لینڈ ارنز رینٹ, انٹرپرینور ارنز نارمل پروفٹ. سو اب اس طرح سے دیکھیں کہ لیبر کی انکم کیا ہے, ویج. اچھا, یہ فیکٹر کی لیبر کی جو پرائس ہے اس نے لیبر کی انکم کو ڈیٹرمن کر دیا. کیپٹل کی پرائس کیا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ, رائٹ. اگر آپ نے لیبر رکھنا ہے تو اس کی کیا پرائس دینی پڑے گی, ویج. تو لیبر کی پرائس جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی لیبر کی انکم. کیپٹل کی جو پرائس ہوگی وہ کیا ڈیٹرمن کرے گی, کیپٹل کی انکم. اور کیپٹل کی پرائس کیا, ریٹ آف انٹرسٹ. اور لینڈ کی جو پرائس ہے وہ ہے رینٹ, رائٹ. اپنے لینڈ ہے نا, اس کی پرائس کیا پے کرنی پڑے گی, رینٹ دینا پڑے گا. تو جو رینٹ ہے وہ ڈیٹرمنس کرتا ہے لینڈ کی جو ہے انکم ڈیٹرمن کرتا ہے رینٹ, رائٹ. سو انٹرپرینور ارنز نارمل پروفٹ, رائٹ. سو انٹرپرینور کی پرائس نارمل پروفٹ ہے, وہ ارن نارمل پروفٹ کرتا ہے. سو فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے یہ فیکٹرز پرائسز ڈیٹرمن انکم. فیکٹر کی قیمتیں انکم کو ڈیٹرمن کرتی ہیں. لیبر کی جو ہے وہ پرائس کیا ہے, ویج, اور لیبر کی انکم کیا ہے, ویج. سو پرائسز نے ڈیٹرمن کیا انکم کو فیکٹر کی. اسی طرح سے آپ کیپٹل کی پرائس ریٹ آف انٹرسٹ ہوتی ہے, تو کیپٹل کی انکم کو کس نے ڈیٹرمن کیا, کیپٹل کی پرائس ان کے ہوئے انٹرسٹ نے. سو اس طرح سے فیکٹر پرائسز ڈیٹرمنز انکم. ناؤ اکنامک پروفٹ از پیڈ ٹو دا اونر آف دا فرم. اکنامک پروفٹ جو ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے, اونر آف دا فرم کے پاس جاتا ہے, رائٹ. سو یا لاس جو ہے وہ کون برداشت کرتا ہے, اونر آف دا فرم. دیکھیں نا, ایک چیز کو آپ نے پروڈیوس کیا, ایک چیز کو آپ نے پروڈیوس کیا. اب جب پروڈکشن پروسیس ہوا اور آپ نے لیبر کو ویج دے دی, کیپٹل کو ریٹ آف انٹرسٹ دے دیا, اور لینڈ کو جو ہے وہ رینٹ دے دیا, انٹرپرینر نے نارمل پروفٹ رکھ لیا, رائٹ. سو اس کے بعد جو بچا وہ اکنامک پروفٹ کہلاتا ہے نا, ٹھیک ہے جی. ریزیڈیول آف ریونیو اینڈ کاسٹ از کالڈ اکنامک پروفٹ, رائٹ. سو اکنامک پروفٹ ہے. اب اکنامک پروفٹ کون برداشت جو ہے وہ لیتا ہے, وہ کس کو دیا جاتا ہے, وہ آپ کی اونر آف دا فرم کو دیا جائے. اور ان کیس کے لاس ہو جائے, وہ لینڈ, لیبر, کیپٹل, آرگنائزیشن کو تو آلریڈی پے کر چکے ہیں. لینڈ کو جو ہے وہ ویج, لیبر کو لیبر کو ویج, لینڈ کو رینٹ, کیپٹل کو ریٹ آف انٹرسٹ, رائٹ. یہ آلریڈی پیڈ ہو چکے ہیں, رائٹ. سو اٹ مینس کہ وہ جو لاس اگر ہوگا تو وہ صرف اور صرف کون برداشت کرے گا, وہ اونر آف دا فرم. دیٹ از وائی یہاں پہ لکھا ہوا اکنامک پروفٹ از پیڈ ٹو دا اونر آف دا فرم, اور اکنامک لاس is borne by the owner of the firm. لاس ہوگا تو وہ کون برداشت کرے گا, owner of the firm. پروفٹ ہوگا تو وہ کس کو ملے گا, owner of the firm. Okay, now this is how we can say that prices and income in competitive factors are determined, right. So it means factor prices determines income, factor prices determine income. Okay, now factors of production are traded in market where their prices and quantities are determined by the market forces of demand and supply. اب اس کو تفصیل سے جو ڈیمانڈ اور سپلائی اور کی فیکٹرز کو دیکھنے سے پہلے آپ کو جنرلی ایک بات جو ہے نا وہ ہلکی سا آئیڈیا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل لیبر لے لیں, ڈیمانڈ ان کی اور سپلائی, رائٹ. اب سپلائی کیا ہوتی ہے, کتنے لوگ ہیں جو آپ کو معلوم ہے نا 18 سال سے اوپر کے لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. بعض ممالک میں 16 ایئر اینڈ ابو کے لوگ کام کر سکتے ہیں, بعض میں 18. سو دا پیپل ہو آر مور دین 18 اور 16 اینڈ ولنگ ٹو ورک, رائٹ. دس از دا سپلائی آف لیبر. اور ڈیمانڈ فار لیبر کیا ہوگی,
کہ ایک خاص ویج کے اوپر کتنے لوگ اس سے کام کروانا چاہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن سپلائی آف لیبر کو دیکھیے. اب شارٹ رن کے اندر سپلائی آف لیبر کیا ہوگی، آپ سوچ کے بتائیں کہ نمبر آف پیپل ان شارٹ رن کین وی انکریز اٹ؟ آئی ڈونٹ نو، ریئلی آئی ڈونٹ نو. کیا آپ ایک عرصہ قلیل کے اندر نمبر آف لیبرر بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بہت 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 جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہے دینا، یقیناً نہیں بڑھا سکتے، رائٹ. سو اینی وے، تو یہ ساری باتیں آپ نے جو بالکل روزمرہ کی آپ کی لیمن جو ہے نا ایک سوچ ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اکنامک آئیڈیاز بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گے. تو فیکٹری آف پروڈکشن آر ٹریڈڈ ان دا مارکیٹ ویئر دیئر پرائسز اینڈ کوانٹٹیز آر ڈیٹرمنڈ. اب کوانٹٹیز اور پرائسز کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ جسٹ think about the simple demand and supply. So کسی چیز کی کتنی پرائس ہوگی اور کسی چیز کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی یہ کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کرتے ہیں. جہاں پر ڈیمانڈ فار اے اسپیسیفک پروڈکٹ از اکول ٹو سپلائی آف اسپیسیفک پروڈکٹ، وہ اکویلبریم پرائس اور اکویلبریم کوانٹٹی کو ڈیٹرمن کرتا ہے. آپ یاد کیجئے ذرا کہ ڈیمانڈ کا ایک نیگیٹولی سلوپ کرو ہوتا تھا، سپلائی کا ایک پازیٹیولی سلوپ کرو ہوتا ہے. جہاں پر انٹرسیکٹ کرتے تھے ہم کہتے ہیں وہ ایکویلبریم ہے، اس کو ایکسس پہ گراتے تھے ہماری کوانٹٹی ڈیٹرمن ہو جاتی تھی، اس کو وائی ایکسس پہ گراتے تھے تو ہماری پرائس ڈیٹرمن ہو جاتی تھی. سو کسی بھی پروڈکٹ کی پرائس اور کوانٹٹی کون ڈیٹرمن کرتا تھا؟ ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز اس کوانٹٹی کے، رائٹ. اسی طرح سے لیبر کی جو پرائس ہے اور کوانٹٹی وہ کون ڈیٹرمن کرے؟ ڈیمانڈ فار لیبر اینڈ سپلائی فار لیبر، جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہو جائے گی. اوکے. Now, this chapter focus on the competitive factor market. یاد رکھیے کہ ہم competitive factor market کی بات کر رہے ہیں. In the end ہم آپ کو monopsony کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے اگلے لیکچر کے آخر میں، تھوڑا سا ایک آئیڈیا دیں گے کہ اگر competitive market نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. However ہم اس میں competitive market کو ذہن میں رکھتے ہیں، right. Now the laws of demand and supply applies to competitive factor market. The demand curve slopes downward and supply curve slope upward. یہ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گیا، کبھی نہیں بھولے گا کہ کسی بھی پروڈکٹ کی پرائس بڑھتی چلی جائے گی، ڈیمانڈ اس کی کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل اپلائی کریں اسے لیبر کے اوپر. اگر لیبر کی پرائس بڑھتی جائے گی، لیبر کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. لیبر کی پرائس گرتی جائے گی، لیبر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جائے گی. تو ڈیمانڈ فار لیبر بھی ایک نیگیٹولی سلوپ کرو ہوتا ہے. اوکے. تو اگین اب یاد ہے نا آپ کو پرائس آف لیبر کیا ہوتی ہے؟ ویج. اٹ مین میں اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ویج بڑھے گی، ڈیمانڈ کم ہوگی فار اے لیبر، ویج کم ہوگی، ڈیمانڈ فار اے لیبر بڑھ جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ ریلیشن شپ کون سا ہے؟ ریلیشن شپ آپ نے دیکھا انورس ریلیشن شپ. اسی طرح سے جس طرح سے نارمل سپلائی جو کرو ہوتا ہے کہ لا آف سپلائی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر پرائس بڑھ جائے گی سپلائی بڑھ جائے گی، پرائس گر جائے گی سپلائی گر جائے گی. تو ایگزیکٹلی ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے سپلائی آف لیبر، رائٹ. اگر کسی بھی فیکٹر کی پرائس بڑھ رہی ہے تو اس کی سپلائی بڑھے گی، اور کسی بھی فیکٹر کی جو پرائس گر رہی ہے اس کی سپلائی گرے گی. اور یاد رکھیے گا لینڈ کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے، وہ ہم لیٹر آن آپ کو اگلے چیپٹر میں بتائیں گے. لیکن فی الحال ایک رول آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرائسز اور سپلائی آف دیٹ فیکٹر کا کون سا ریلیشن شپ ہے؟ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. کون سا ریلیشن شپ ہے؟ پازیٹیو ریلیشن شپ. مثلا لیبر کی اگزامپل لے لیں. اگر ویج بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سپلائی آف لیبر کیا ہوگی؟ اب ذرا غور کیجئے، آپ دیکھیے یو اون دا سپلائی، مین ہاؤس ہولڈ اون دا سپلائی. آپ کے پاس اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس ویج ریٹ پہ آپ کام کریں یا آرام سے گھر بیٹھیں، رائٹ. سو یہ اس طرح سے آپ اپنی طرف سے جب دیکھیں گے نا سپلائی آف لیبر نظر آئے گی. جب آپ پروڈیوسر کی طرف سے ایز اے مینیجر ایز اے انٹرپرینور دیکھیں گے تو آپ کو ڈیمانڈ فار فیکٹر آف پروڈکشن سمجھ آئے گی. سو جب آپ ڈیمانڈ کو دیکھیں گے تو پروڈیوسر کی نظر سے دیکھیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. جب سپلائی کو دیکھیں گے تو اپنی نظر سے دیکھیں، رائٹ، ہاؤس ہولڈ کی نظر سے دیکھیں گے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. اوکے. سو دیکھیں اگر آپ ایک فرم کے انٹرپرینور ہیں، اونر ہیں، یا تو آپ دیکھیں کہ ویجز اگر بڑھ رہی ہوں تو آپ زیادہ لیبر کو امپلائی کریں گے یا کم کو؟ سوچ کے بتائیں. اگر ویجز مسلسل بڑھ رہی ہیں تو آپ لیبر زیادہ امپلائی کریں گے کہ کام کریں گے؟ تو آبویسلی ایک بالکل یہ جو سیدھی سی بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر لیبر کی ویجز زیادہ ہوتی چلی جائیں گے تو ایز اے انٹرپرینور آپ کم لیبر ہائر کریں گے، اور اگر ویجز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو آپ ان کو زیادہ ہائر کریں گے. ایون آپ سبسٹیچیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے فیکٹرز کے ساتھ لیبر کو، کیونکہ لیبر کی ویج جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ نے سپلائی فار لیبر دیکھنی ہے تو ہاؤس ہولڈ کی نظر سے دیکھیں. آپ کو اگر ویجز بڑھ رہی ہیں تو ہاؤس ہولڈ جو لوگ ہیں، جو لیبرر ہیں، وہ زیادہ کام کرنے کو تیار ہوں گے. وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھے ہیں جو کام نہیں کرتے وہ بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ ویج اگر زیادہ ہوگی تو سپلائی آف لیبر زیادہ ہوگی. پیپل
زیادہ کام کرنے آ جائیں گے ہمارے. اور اس طرح سے ڈیمانڈ فار لیبر آپ نے پروڈیوسر کی نظر سے دیکھنا ہے تو نیگیٹو ریلیشن ویج کے ساتھ ہے, اور سپلائی آف لیبر کا پازیٹیو ریلیشن شپ آپ کو ویج کے ساتھ نظر آئے گا. اوکے, so the law of demand and supply apply to a competitive factor market. The demand curve slopes downward and the supply curve slopes upward, right? So price and income in competitive factor market کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی نظر آ رہی ہے. سپلائی کا پازیٹیولی سلوپ سپلائی کا اور نیگیٹیولی سلوپ آپ کو ڈیمانڈ کا نظر آ رہی ہے. یہ پوائنٹ آپ دیکھیں گے جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کا ایکویلبریم پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں the income earned by the owner of factor of production equals the equilibrium price multiplied by the quantity of demand multiplied by the quantity of demand. ذہن میں لائیں کہ دیکھیں اونر آف a factor of production, فرض کریں ایک فیکٹر آف پروڈکشن کا اونر ہے, رائٹ, اس نے اپنی انکم دیکھنی, تو جتنے اس کے فیکٹرز آف پروڈکشن اس نے جو ہیں اور ان کی جو پرائسز ہیں, مثلا 4 لیبر ہیں اور ان کی ویج 10 ہے, تو اونر آف فیکٹر آف پروڈکشن کو یا ایک گھنٹے کی ویج جو ہے وہ 10 روپے ہے, تو 4 گھنٹے کی کتنی ہوگی, 10 ضرب 4 that is 40. So the income earned by the owner of factor of production equals the equilibrium price. Equilibrium price جو ہوگی multiply by the equilibrium quantity. پرائس اور کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کر دیں تو انکم آف اونر بن جاتی ہے. اب واپس ذرا تھوڑا سا جائیں تو پرائس اور کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کر کے جیسے کنزیومر کا ریونیو بن جاتا تھا, رائٹ, کنزیومر کے ایکسپینڈیچر بن جاتے تھے, اور پرائس اور کوانٹٹی اکویلبریم کو ملٹیپلائی کرنے سے پروڈیوسر کی ریونیو اور کنزیومر کے ایکسپینڈیچر بن جاتے ہیں. اوکے, اسی طرح سے انکم earned by owner of factor of production equals equilibrium price multiplied by the equilibrium quantity. So equilibrium price, this figure shows the equilibrium price, right? So PF is the equilibrium price and QF is the quantity of factor of production, right? Equilibrium quantity of factors of production. Equilibrium price of factor of production is PF. So آپ دوبارہ سے یاد کریں کہ یہ جو لائٹ بلو ایریا ہے یہ فیکٹرز انکم ہوگی, بھلا کیسے, او سے لے کر 0 سے لے کر یہ آپ کی کیو ایف کوانٹٹی ملٹیپلائی بائی 0 سے لے کے پرائس, سو او کیو ایف ملٹیپلائڈ بائی او پی ایف, جن کے لینتھ وڈتھ, تو وہ یہ سارا ایریا آپ کا آ جائے گا, یہ ایریا نکالنا, یہ فیکٹرز انکم ہوگی. اوکے, ناؤ an increase in the demand for a factor of production raises the equilibrium price, increases the equilibrium quantity and increases its income. So an increase in demand for factor of production raises the equilibrium price, increase its equilibrium quantity and increase its income, right? So دیکھیں پازیٹیولی سلوپ سپلائی کا اور نیگیٹیولی سلوپ ڈیمانڈ کا. اگر ڈیمانڈ کا اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے تو اکویلبریم اوپر ہو جائے گا, جس سے اکویلبریم پرائس بھی زیادہ ہو جائے گی, اکویلبریم کوانٹٹی بھی زیادہ ہو گئی, جس سے جو پروڈیوسر کی انکم جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی, پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے گی, رائٹ, آئی ایم سوری, اونر آف دا فیکٹر آف پروڈکشن کی انکم بھی زیادہ ہو جائے گی. سو این انکریز ان سپلائی آف فیکٹر آف پروڈکشن لوورز its equilibrium price, increases equilibrium quantity and has an ambiguous effects on its income, right? So the effect of an increase in the supply of factor of production on income depends on elasticity of demand. Now labor market allocates labor and the price of labor in the wage rate. Just let me go back to the previous slide. Here, just the same thing I'll try to explain. اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ کسی وجہ سے اوپر شفٹ ہو گئی, ڈیمانڈ کا جو ہے وہ آپ کا ڈی ڈیش اور ڈی ڈیش کا. اوکے, now new equilibrium is that one. Previously this was the equilibrium and this was the equilibrium price and this was the equilibrium quantity, and this shaded area is basically the income of owner of factor of production. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ نیا equilibrium آپ کا اوپر چلا گیا, رائٹ, آپ دیکھیں
یہ آپ کا نیا اکویلبریم. ڈیمانڈ کسی وجہ سے بڑھ گئی تو کوانٹٹی پہ کیا اثر پڑا؟ بڑھ گئی. اور اکویلبریم پرائس پہ کیا اثر پڑا؟ بڑھ گئی. پرائس بھی بڑھ گئی اور کوانٹٹی بھی بڑھ گئی. اس سے کیا ہوا؟ پرائس کے بڑھنے اور کوانٹٹی دونوں کے بڑھ جانے سے آپ دیکھیں کہ اب کوانٹٹی ملٹیپلائی بائی پرائس، فیکٹر کی کوانٹٹی ملٹیپلائی بائی پرائس کریں گے. چونکہ پرائس بھی بڑھ گئی ہے، کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، اوبیسلی ایریا بڑھ جائے گا. اب یہ جو ایریا ہے سارا، یہ ایریا، یہ والا، یہ جو میں اب شیڈ کر رہا ہوں، یہ والا ایریا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ فیکٹر آف پروڈکشن کی جو ہے وہ اونر آف فیکٹر آف پروڈکشن کی انکم بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ڈیمانڈ بڑھے گی، فیکٹر آف پروڈکشن کی انکم بڑھ جائے گی. اوکے ناؤ here again the labor market allocates labor and the price of labor in the wage rate. Labor of market allocates labor and the price of labor in the wage rate. Then in the United States, let's the real wage rate, right? Real کیا ہوتا ہے کہ جس کو ایڈجسٹ کیا جائے انفلیشن کے ساتھ, right? So has risen by 100% and the total quantity of labor or has increased by 100%. یعنی کہ wages بھی 100% بڑھی ہیں اور supply of labor یعنی کہ quantity of labor بھی 100% increase ہو گئی, یعنی کہ working hour 100% increase ہو گئے. Okay, now we'll see there. Here you can labor and wage rate. You can see this is the first part of the diagram. This is telling you the labor and the wage rate. So on the red one, that is on your left side of the screen, on y-axis that is real wage rate, right? So the downward there is the years, right, from 1961 to 2001, right? So یہ decade wise لیے ہوئے ہیں کہ 61 سے 71 تک, 71 سے 81 تک, 81 سے 91 تک. So یہ decade wise آپ کے جو ہیں وہ explain ہوئے ہیں. تو دیکھیے, so this shows the trends in the wage and quantity of labor supply over the last 4 decades. پچھلے 40 سالوں میں 4 جو ہیں وہ ڈیکیڈز ہیں, ان کی جو ہے وہ کیا بتائی گئی ہے, ویج ٹرینڈز ان ویج بتائے گئے ہیں, اور لیبر سپلائی اوور دا ٹرینڈز ان ویج ریڈ لائن میں آپ دیکھیں گے یہ پازیٹیولی سلوپ اپ ورڈ کا ہوا ہے, رائٹ. سو آپ دیکھیں گے جو بلو آپ کو یہاں پہ ہے وہ ہے لیبر, سپلائی آف لیبر. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ویج ریٹ انکریز ہو رہی ہے ویسے ویسے سپلائی آف لیبر بھی انکریز ہو رہا ہے. ان ادر ورڈ وی کین سے دیر از سیم ٹرینڈ وٹنسڈ, رائٹ. دونوں میں سیم ایک ہی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جب ویج ریٹ جو ہے آپ کی بڑھ رہی ہے تو سپلائی آف لیبر بھی بڑھ رہی ہے, رائٹ. سو اس میں یاد رکھیے گا ریئل ویج ریٹ کون سی ہوتی ہے جس میں انفلیشن جس میں سے انفلیشن ایڈجسٹ کر لی جا چکی ہو. اوکے, Now this is demand and supply of labor and demand for labor. This is for 1961, right? So this supply curve is for 1961. This is demand for 1961. This is the equilibrium. The wage rate in here is 12 and labor supply of labor 110, mean 110 billions of hour per year, billions of hour per year. So ویج ریٹ جو ہے وہ آپ کی 12 ہے. 1996 کی جو ڈالر کی ویلیو تھی اس کے حساب سے $12 پر جب ویج ریٹ تھی. سو $12 پر آور جب ویج ریٹ تھی تو ہاؤ مینی آورز پیپل وانٹ ٹو ورک, 110 billions of hour per year. So آسانی کے لیے یہ دیکھیں گے جب ویج ریٹ 12 ہے نا تو سپلائی آف لیبر 110 ہے. اوکے, سو اب دیکھیے کیا ہوا. اب یہ اب سپلائی آف لیبر جو ہے یہ 201 کی ہے, 20,001 کی, اور یہ بھی 20,001 کی ہے ڈیمانڈ ہے, اور نیا اکویلبریم یہاں پر ہو گیا, رائٹ. اب آپ نے دیکھا کہ ویج آپ ذرا غور سے دیکھیں 12 سے 24 ہو گئی, ڈبل 100%. اور جو آپ کی اکویلبریم کوانٹٹی ہے وہ آپ دیکھیں کوانٹٹی 110 سے 230 ہو گئی, which is almost 100%. Little bit more than 100%. However, we can say that there is 100% increase in supply of labor and 100% increase in demand of the labor. یہ comparison کب کا ہے, 1961 کا 2001 کے ساتھ. اوکے, سو 2001
اور 1996 کے 1996 کے ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز کروز جو ہیں وہ کہاں پر ایکویلبریم بناتے ہیں. پھر دیکھا گیا کہ 2001 کے جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا کہاں پہ ایکویلبریم بناتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کمپیریزن جب کیا کہ جب 1961 میں ویج ریٹ 12 تھا تو سپلائی آف لیبر 110 تھا, اور جب 2001 میں ویج ریٹ 24 ہو گیا تو سپلائی آف لیبر آپ کی بڑھ کر 230 ہوگی. سو آلموسٹ ہم نے دیکھا کہ 100% انکریز ان ویج ریٹ کی وجہ سے 100% سپلائی آف لیبر آپ کی بڑھ گئی. اوکے, ناؤ بوتھ لیبر اینڈ supply and labor demand have increased since 1961. The increase in labor demand exceed the increase in labor supply, so the wage rate increased. Okay. The demand for labor کی اب ہم بات کریں گے. A firm's demand for labor is derived demand. A demand for a factor of production that is derived from the demand for the good and services produced by the factor. Right. دیکھیں اگر کوئی فیکٹر جو ہے وہ جو گڈز اور سروسز پروڈیوس کر رہا ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس فیکٹر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو ڈیمانڈ آف اے لیبر جو ہے وہ ڈیرائیو ہوتا ہے اس چیزوں سے جو وہ چیز ایک لیبرر بنا رہا ہے. مثلا دیکھیے کہ اگر لکڑی کی ہاکیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے, اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مزدور جو لکڑی کی ہاکیاں بنا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. رائٹ. اب سنتھیٹک ہاکیز کا جب رواج آ گیا ہے, پلاسٹک کی ہاکیز کا جو ہے رواج آ گیا ہے, اس کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, تو اب کیا ہوا کہ پلاسٹک کی ہاکیاں بنانے والے لیبرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. دیٹ از وائی وی کین سے اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ ذہن میں لے لیں, اگر اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کو پروڈیوس کرنے والے فیکٹر آف پروڈکشن کی بھی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. سو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے اس ڈیرائیو ڈیمانڈ کا, وہ ڈیرائیو کہاں سے ہوتی ہے, وہ ان گڈز اینڈ سروسز کی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے اس سے ڈیرائیو ہوتی ہیں. مور ول بی دا ڈیمانڈ فار دیٹ گڈ اینڈ سروسز وچ دیٹ لیبر از پروڈیوسنگ. رائٹ, اٹ مینس اس لیبر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ فار اے فیکٹر آف پروڈکشن دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا ڈیمانڈ فار دا گڈ اینڈ سروسز پروڈیوسڈ بائی دا فیکٹر. اوکے, تو جو بھی وہ فیکٹر ہے, لیبر ہے, کیپٹل آرگنائزیشن ہے, جو فیکٹر وہ چیزیں بنا رہا ہے, اگر ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو اس فیکٹر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. دیٹ از وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس فیکٹر کی کسی بھی فیکٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیرائیوڈ ہوتی ہے. اور ڈیرائیو کہاں سے ہوتی ہے, ان چیزوں کی ڈیمانڈ سے ڈیرائیو ہوتی ہے جو چیزیں وہ فیکٹر آف پروڈکشن پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اوکے, ناؤ a firm's demand for labor is derived demand. A demand for a factor of production that is derived from the demand for the good or services produced by the factor. The firm compares the marginal revenue of hiring on one worker with the marginal cost of hiring that worker. اب فرم کیا کرتی ہے, کمپیئر کرتی ہے. دیکھیں کس چیز کو کمپیئر کرتی ہے کہ جو مارجنل ریونیو ملتا ہے اس فیکٹر کو ہائر کرنے کا, اور کمپیئر کرتی ہے کس کے ساتھ, جو مارجنل کاسٹ ہوتی ہے اس فیکٹر کو ہائر کرنے کی. بڑی سمپل سی جو ہے وہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں اگر فرض کریں آپ کو ایک مزدور یا لیبر کی مثال لے لیتے ہیں, ایک مزدور جو ہے وہ انکریز کرنے سے, بڑھانے سے آپ کی جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے, فرض کریں 10 مزدور تھے پروڈکشن 100 تھی, 11 مزدور ہیں تو پروڈکشن 110 ہو گئی. اوکے, سو مارجنل ریونیو کتنا ہو گیا آپ کا 10. سو کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اگر 10 مزدور تھے تو آپ کا ریونیو کتنا تھا 100, 11 مزدور ہائر کیے آپ کا ریونیو کتنا ہو گیا 110. سو مارجنل ریونیو آپ کا کتنا ہو گیا 10. تو 11واں مزدور ہائر کرنے کے مارجنل ریونیو کتنا ہو گیا 10. اوکے, ناؤ اب دیکھنا ہے کہ مارجنل کاسٹ. رائٹ, اب اگر ہم نے جو ہے 10 مزدور ہائر کیے ہوئے ہیں اور مارجنل کاسٹ جو ہے وہ فرض کر لیں 200 ہے, اور 11واں مزدور ہائر کیا تو مارجنل کاسٹ 210 ہو گئی ہے, تو اس کی مارجنل کاسٹ کتنی ہے 10. تو اس کا مطلب کہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اوکے, یہ اس طرح سے وہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ مارجنل ریونیو زیادہ ہے اس لیبر کو ہائر کرنے کا یا اس کی مارجنل کاسٹ زیادہ ہے. سو the firm compare the marginal revenue from hiring one more labor with the marginal cost of hiring that worker. ایک مزدور
مزید ہائر کرنے سے اس کی مارجنل کاسٹ کیا ہے, ایک مزدور مزید ہائر کرنے سے اس کا مارجنل ریونیو کیا ہے. اس بات کو فارمز کیا کرتی ہیں, کمپیئر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر مارجنل ریونیو پروڈکٹ کے اوپر بات کریں. دا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از دا چینج ان ٹوٹل ریونیو دیٹ ریزلٹ فرام امپلائنگ ون مور یونٹ آف لیبر. سو مارجنل ریونیو پروڈکٹ کیا ہوا, is change in total revenue that results from employing one more unit of labor. It means marginal revenue product یا marginal revenue ایک ہی بات ہے, right? So marginal revenue product of a labor is the change in total revenue that result from employing one more unit of labor. Okay? The marginal revenue product of a labor equals the marginal product of labor multiplied by marginal revenue. So marginal revenue product کیا ہوتا ہے, marginal product اس labor کی, ٹھیک ہے, اور ملٹیپلائی بائی مارجنل ریونیو. اگر کمپٹیٹیو فرم ہوگی تو مارجنل ریونیو از اکول ٹو پرائس ہوگا. یاد ہے نا آپ کو, کمپٹیٹیو فرم کے اندر پی از اکول ٹو اے آر از اکول ٹو ایم آر, پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر, رائٹ. سو مارجنل پروڈکٹ کو اگر پرائس سے ملٹیپلائی کیا جائے تو مارجنل ریونیو آف دا پروڈکٹ آ جاتا ہے. پروڈکٹ کو کیا کیا جائے, مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ملٹیپلائڈ بائی مارجنل ریونیو, مارجنل پروڈکٹ آف دا لیبر ملٹیپلائڈ بائی مارجنل ریونیو, رائٹ. تو مارجنل ریونیو کمپٹیٹیو فرم میں آپ کو یاد ہے نا کیا ہوتا ہے, پرائس کے برابر. اینی وے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. سو کس طرح سے مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر کس کے برابر ہوتا ہے, ایکولس ٹو مارجنل پروڈکٹ آف لیبر. اس لیبر نے جتنی اس کے ایڈ ہونے سے نیٹ پروڈکٹ میں پروڈکشن میں چینج آئی, رائٹ, اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے مارجنل ریونیو کے ساتھ. مارجنل ریونیو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, رائٹ. سو مارجنل ریونیو پروڈکٹ از اکول ٹو ایم پی, یعنی کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی ملٹیپلائی بائی مارجنل ریونیو. اوکے, نا for a perfect competitive firm marginal revenue equals price. I have already explained it. Marginal revenue کس کے برابر, price کے برابر. لہذا so the marginal revenue product of labor equals the marginal product of labor multiplied by the price of the product. Marginal revenue product of a labor equals to marginal product of a labor, یعنی کہ MP multiplied by price of the product, right? So MP marginal revenue product is equal to marginal product multiplied by price. So marginal revenue product diminish as the quantity of labor employed increases because the marginal product of labor diminishes, right? So marginal revenue product کم ہوتا ہے. کیوں کم ہوتا ہے, کہ جیسے جیسے ہم مزدور زیادہ امپلائی کرتے جائیں, ٹھیک ہے جی, تو ہم لیبر کو زیادہ امپلائی کرتے جائیں تو مارجنل پروڈکٹ آف لیبر کیا ہوتا ہے, ڈیکریز کرتا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے انکریزنگ ریٹرن, کانسٹنٹ ریٹرن اور ڈیکریزنگ ریٹرن, اور جو ہم نے پروڈکشن کے اندر اگر ہم زیادہ مزدور ہائر کریں گے تو مارجنل پروڈکٹیوٹی میں کون سا ٹرینڈ ہوتا ہے, ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہوتا ہے. اوکے, ناؤ تو اس بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں مارجنل ریونیو پروڈکٹ ڈیمینش ایز دا کوانٹٹی آف لیبر امپلائڈ انکریزز بیکاز دا مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ڈیمینشز. For a firm in monopoly or monopolistic competition or oligopoly, marginal revenue is less than the price and marginal revenue decreases as the quantity sold increases. یاد رکھیے گا کہ آپ کو یاد ہے ایوریج ریونیو اور مارجنل ریونیو کو کر, اور میں نے آپ کو پروو کر کے بتایا تھا کہ ایوریج ریونیو از اکول ٹو پرائس. سو ان مونوپلی, مونوپلسٹک کمپٹیشن یا اولیگوپلی یا ڈیوپلی کے اندر جو ہے وہ مارجنل ریونیو جو وہ پرائس سے کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. مارجنل ریونیو از لیس دین دا پرائس اینڈ مارجنل ریونیو ڈیکریزز ایز دا کوانٹٹی سولڈ انکریزز. So far a firm is non-competitive market, MRP diminishes as the quantity of labor employed increases for two reasons. ایک کیا ہے, the diminishing marginal product of labor. marginal product of labor کم ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ مزید مزدور ہائر کرتے جاتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے, ڈیکریزنگ مارجنل ریونیو. مارجنل ریونیو ہمیشہ ڈیکریز کرتا چلا جاتا ہے. آپ پروڈکشن اضافہ کرتے جائیں سیل میں اور مارجنل ریونیو کم ہوتا چلا جاتا ہے, آپ کو زیادہ نیگیٹیولی سلوپ کرو ہوتا ہے. اوکے, نا دا لیبر ڈیمانڈ کرو کے اوپر ہم بات کریں گے. The marginal revenue product curve for a labor is demand curve for a labor. Remember, the labor demand curve, the marginal revenue product curve for labor is the demand curve for labor. Marginal revenue product کس کے برابر ہوتا تھا, marginal productivity multiplied by price. So marginal revenue product curve labor کی demand کو represent کرتا ہے. Okay, if marginal revenue product exceed the wage rate, the firm increases profit by hiring more labor. The marginal revenue product exceed
the wage rate. Minor revenue product exceeds the wage rate. The firm increases profit by hiring more. If minor revenue product is less than the wage rate, the firm increases profit by hiring less labor. Okay? دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, اگر مزید مزدور ہائر کرنے سے مزید مزدور کی مائنر پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے تو پروفٹ زیادہ ہوگا, لہذا وہ زیادہ ہائر کرے گا. اس طرح سے مائنر ریونیو پروڈکٹ اگر کم ہے تو ویج ریٹ سے مائنر ریونیو پروڈکٹ از لیس دین ویج ریٹ, مائنر ریونیو پروڈکٹ از لیس دین ویج ریٹ, یعنی کہ جو ویج آپ دے رہے ہیں وہ مزدور کا جو مائنر ریونیو پروڈکٹ ہے اس سے کم ہے, یعنی کہ مائنر ریونیو پروڈکٹ سے. میں آپ کو ایگزامپل بالکل وہ پرانی والی, فرض کریں 10 لیبر مل کے پروڈکشن 100 دے رہے ہیں, 11 لیبر مل کے پروڈکشن جو ہے 110 دینا, تو 11ویں مزدور کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہوئی 10 روپے. اوکے, اگر فرض کر لیں پرائس آف دیٹ پروڈکٹ از 2 روپیز, تو مائنر ریونیو پروڈکٹ کتنا ہو جائے گا اس مزدور کا 10 into 2 that is 20. اگر فرمز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, ویج ریٹ جو ہے وہ 15 روپیز ہے, تو اٹ مین اس مزدور کو اسے 5 روپے یعنی کہ اس کی مزدور سے 5 روپے پروفٹ میں جا رہے ہیں. اوکے, سو وہ مزید مزدور ہائر کریں گے. اٹ مین اگر مائنر ریونیو پروڈکٹ 20 ہے اور مزدور کی ویج لیس دین 20 ہے تو فرمز مزید مزدور ہائر کریں گی تاکہ ان کا پروفٹ بڑھے. اور اگر مائنر ریونیو پروڈکٹ جو ہیں وہ ویج سے کم ہے تو فرمز لیبر کو جو ہے وہ کم ہائر کریں گی تاکہ ان کا پروفٹ بڑھتا چلا جائے. اوکے, آپ سمجھیے گا کہ اس طرح سے سمجھنے کہ جو مزدور پروڈیوس کر رہا ہے اس سے کم اسے ویج مل رہی ہے, نیٹ فرم کو جو فائدہ دے رہا ہے اس سے کم ویج مل رہی ہے, تو ظاہر فرم کا پروفٹ ہے. اور اگر جو مائنر ریٹ آف پروڈکٹ جو ہے یا جو نیٹ پروڈکشن آف دیٹ لیبرر ہے رائٹ ویلیو وائز, تو وہ اگر ویج سے زیادہ ہے تو فرم کو تو لاس ہوگا نا, مزید مزدور ہائر کر تو وہ مزدوروں کی تعداد کم کریں گی تو انہیں فائدہ ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, if minor revenue product is less than the wage rate, the firm increases profit by hiring less labor. Okay, and if minor revenue product is more than wage rate, the firm increases profit by hiring more labor. Okay, یعنی کہ minor revenue product اگر ویج سے زیادہ ہوگا تو فرم مزدوروں کو کم ہائر کریں گی. اگر ویج ریٹ جو ہے وہ مائنر ریونیو if minor revenue product is less than wage rate, یعنی کہ ویج ریٹ از گریٹر دین مائنر ریونیو پروڈکٹ, تو پھر فرمز کیا کریں گی, لیس ہائر کریں گی. اور اگر ویج ریٹ از لیس دین مائنر ریونیو پروڈکٹ, یعنی کہ ویج ریٹ جو ہے مائنر ریونیو پروڈکٹ آف دیٹ لیبر سے کم ہے, تو پھر کیا ہوگا, فرم زیادہ ہائر کریں گی تاکہ ان کا پروفٹ انکریز ہو. اوکے, ناؤ اف مائنر ریونیو پروڈکٹ equals the wage rate, the firm is implying the profit maximizing quantity of labor. If minor revenue product equals the wage rate, اگر minor revenue product اور wage rate equal ہے, the firm is implying the profit maximizing quantity of labor, یعنی کہ ایسی quantity of labor جس پہ profit maximum ہے. اب مزید وہ ہائر کرے گا تو wage rate would be greater than minor revenue product, تو فرم نہیں کرے گا, اس سے کم کرے گا تو ابھی پروفٹ بڑھنے کے امکانات ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے جہاں پر ویج ریٹ اور مائنر ریونیو پروڈکٹ ایکول ہو جائیں وہ فرم کا میکسیمم profit maximizing quantity of labor ہوتی ہے. Okay, now because the minor revenue product of labor decreases as the quantity of labor employed increases, if the wage rate falls the quantity of labor demand increases. یہ سارے ریلیشن شپ آپ اس طرح سے دیکھیں, minor revenue product جب کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, as the quantity of labor employed increases, so because the minor revenue product of labor decreases as the quantity of labor employed. آپ quantity of labor زیادہ کرتے جائیں minor revenue product کم ہوتا چلا جائے گا. کیوں minor revenue product کم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ MP مزید مزدور ہائر کرنے سے مائنر پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, اس لیے مائنر ریونیو پروڈکٹ کم ہوتا چلا جائے گا. رائٹ, if the wage rate falls the quantity of labor demand increases. Okay, now here it is. Figure 14.3 shows the relationship between a firm's minor revenue product curve and demand for labor curve. Here these bars shows minor revenue product which diminishes as the quantity of labor employed increases. اب جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نمبر آف لیبرز آر انکریزنگ, مائنر ریونیو پروڈکٹ جو ہے وہ کیا کرتا چلا جا رہا ہے, کم ہوتا چلا. یہ بار جو ہے نا, بلو بارز جو ہے, یہ اگر لیبر 1 ہے تو یہ 20 ہے, 2 ہے تو لیس دین 20, پھر 3 ہے تو اور کم ہو گیا, 4 ہے تو اور کم. اب ان کے جو مڈ پوائنٹس ہیں آپ دیکھیں, یہ جو درمیان میں بارز کے یہ جو مڈ پوائنٹس ہیں, ان کو اگر جوائن کر دیا جائے تو ہمیں کیا مل جائے گا, ہمیں
مائنر ریونیو پروڈکٹ کی کرو مل جائے گی, یہ ان کے مڈ سے پاس کرتی ہوئی جاتی ہے. اوکے, alright, so now the minor revenue product of third worker is $12 an hour, right? So third worker کا minor revenue product کتنا ہے؟ So at the wage rate 12 an hour, the firm hires 3 worker on its demand for labor. اگر wage rate 12 ہے تو فرم کتنے ہائر کرے گی؟ 3 لیبر. اوکے, کیوں؟ کیونکہ مائنر ریونیو پروڈکٹ از اکول ٹو ویجز. اوکے, ناؤ equivalence of two condition for profit maximizing. Equivalence of two condition for profit maximizing. The firm has 2 equivalence condition for maximizing profit. They are: hire the quantity of labor at which the minor revenue product of labor equals the marginal wage rate, right? Second, produce the quantity of output at which minor revenue equals marginal cost. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی بات, ایک ہی بات. پہلے جو دوسرا آپ کا ایکویلنس 2 کنڈیشن جو بتائیں گے, اس میں دوسری کنڈیشن تو ہم پچھلے 4-5 لیکچرز میں یہی دیکھتے رہے نا کہ ایکویلبریم ٹیک پلیس ویئر مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اوکے, سو آج آپ کو کیا پتا چلا؟ دوسری بات کیا ہے؟ ہائر دا کوانٹٹی آف لیبر وچ دا مائنر ریونیو پروڈکٹ آف لیبر ایکولس ٹو دا ویج ریٹ. اگر مائنر ریونیو پروڈکٹ ویج ریٹ کی ایکول ہوگا تب بھی فرم میکسیمم پروفٹ ارن کر رہی ہے, یا ایم سی از اکول ٹو ایم آر ہوا تب بھی فرم میکسیمم پروفٹ ارن کر رہی ہے. اوکے, now begin with the first 2 condition, right? Minor revenue product is equal to wage, right? The condition can be rewritten as minor revenue into MP is equal to W, کیونکہ minor revenue product جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو ایم پی سے ملٹیپلائی کریں تو اس کے برابر اس کی ویج ہوتی ہے. اب ایم پی جو مائنر کمپیٹیٹو فرم میں جو ہے وہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو پی, کیوں؟ ایم آر از اکول ٹو اے آر از اکول ٹو ایم آر. سو اٹ مین کہ مائنر ریونیو انٹو مائنر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ از اکول ٹو مائنر ریونیو پروڈکٹ. اکویلبریم کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ مائنر ریونیو پروڈکٹ از اکول ٹو ویج. مائنر ریونیو پروڈکٹ کس کے برابر ہوتا ہے؟ مائنر ریونیو انٹو ایم پی, رائٹ. سو ہم نے سبسٹیچیوٹ کر دیا ایم آر پی کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھ دیا؟ ایم آر ملٹیپلائی بائی ایم پی از اکول ٹو ویج. اب دیکھیں, ڈیوائڈ بوتھ سائڈ بائی ایم پی ٹو اوبٹین ایم آر. اگر ہم نے ایم آر نکالنا ہے تو ایم پی کو جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ مائنر ریونیو از اکول ٹو ویج ڈیوائڈیڈ بائی مائنر پروڈکٹیوٹی. بٹ ویج ڈیوائڈیڈ بائی مائنر پروڈکٹیوٹی از مائنر کاسٹ. از دیٹ رائٹ؟ ویج ڈیوائڈیڈ بائی مائنر پروڈکٹیوٹی مائنر کاسٹ کے برابر ہوتا ہے, رائٹ. Replace W divided by MP wage by minor productivity with MC to obtain the second condition for maximum profit, that is MR is equal to MC. Okay, so this is how we can using the condition minor revenue product is equal to wage, we can obtain minor revenue is equal to minor cost. Okay, now change in the demand for labor. Demand for labor changes and the demand for labor curve shifts if the price of the firm's output changes, the price of other factor of production changes, the technology changes. Okay, so change in demand for labor کو اگر آپ نے دیکھنا ہے, آپ کو میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ جب ہم ڈیمانڈ پڑھ رہے تھے, کوانٹٹی ڈیمانڈ کے حوالے سے پروڈکشن ڈیمانڈ فار اے کموڈٹی پڑھ رہے تھے, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیمانڈ فار اینی کموڈٹی, ڈیمانڈ فار کموڈٹی ڈیپینڈز اپون price of substitute, income, technology, blah blah blah. یاد ہے نا آپ کو؟ تو change in demand for labor, the demand for labor change and the demand for labor curve shifts if کیا ہوگا؟ price of the firm's output changes. فرم کی آؤٹ پٹ کی پرائس چینج ہو جائے, فرم کی آؤٹ پٹ کی پرائس چینج ہو جائے تو پھر ڈیمانڈ فار لیبر کیا کرتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. یا پرائز آف ادر فیکٹر آف پروڈکشن چینجز, کسی اور فیکٹر آف پروڈکشن کی پرائس چینج ہوگی تب بھی ڈیمانڈ چینج, یا ٹیکنالوجی چینج ہوگی. یہ کیسے ہے دیکھیں نا, دا پرائز آف دا فرمز آؤٹ پٹ چینجز, فرم کی پرائس اگر آؤٹ پٹ کی چینج ہوگی ہے تو اب اس فرم کی ڈیمانڈ آف دیٹ پروڈکٹ پہ اثر پڑے گا نا. اگر کسی چیز کی پرائس چینج ہو جائے, ٹھیک ہے جی, دا پرائز آف دا فرمز آؤٹ, وہ فرم جو چیز پروڈیوس کر رہی ہے اس کی پرائس چینج ہوگی, پرائس چینج ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ پہ فرق پڑے گا. جب ڈیمانڈ پہ فرق پڑے گا, آپ کو میں نے بتایا تھا ڈیمانڈ فار لیبر ڈرائیو کرتے ہیں ہم اس کموڈٹی کی پرائس اور ڈیمانڈ سے. تو اگر پرائس اور ڈیمانڈ فار دیٹ کموڈٹی چینج ہوا ہے تو پھر
وہ فیکٹر آف پروڈکشن بھی چینج ہوگا جو کموڈٹی پروڈیوس کر رہا تھا. تو ڈیمانڈ فار لیبر چینجز and the demand for labor changes because number one the price of farm output change. اگر price of farm output change ہو گئی تو demand for labor کی بھی چینج ہو جائے گی. اور the price of other factor of production changes, اب کسی اور فیکٹر آف پروڈکشن کی پرائز مثلا کیپٹل کی پرائز چینج ہوگی ہے تو اگر زیادہ ہوگی ہے تو لوگ زیادہ لیبر ہائر کرنا شروع, اگر کم ہوگی تو لیبر کو چھوڑ کے کیپٹل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. سو اٹ مین کہ اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ فار لیبر چینج ہو جاتی ہے. سو یاد رکھیے گا پرائز آف دا فرمز آؤٹ پٹ وہ چینج ہو جائے یا ڈیمانڈ فار ادر فیکٹر یا کوئی ٹیکنالوجی چینج ہو جائے, کوئی بہتر جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ تھریشر ہارویسٹر اور یہ ساری چیزیں آنے سے لیبر کی ڈیمانڈ کم ہوئی تھی ایگریکلچر کے اندر, رائٹ. سو ٹیکنالوجی چینج ہو جائے تب بھی آپ کی ڈیمانڈ فار دیٹ فیکٹر چینج ہو جاتی ہے. اوکے, سو دس از دا لیبر مارکیٹ, رائٹ. ناؤ market demand. The market demand for a labor is obtained by summing the quantities of labor demanded by all firms at each wage rate, right. So ساری firms کی ڈیمانڈ کو اگر ہم سم کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ The market demand for labor is obtained by quantities of labor demanded by all firms. تمام firms جو ہے نا وہ جو ہے وہ جتنی لیبر کو ڈیمانڈ کر رہی ہیں ان کی سم کریں ایٹ ایچ ویج ریٹ, ہر ویج ریٹ کے اوپر کتنا ڈیمانڈ کرتی ہے ساری فرمز, ان کو سم کر لیں تو ہمارے پاس مارکیٹ ڈیمانڈ آ جائے گا. لیکن بہت ساری فرمز لیبر کو جتنا ڈیمانڈ کر رہی ہیں, فار ایگزامپل ایک فرم جو ہے کتنے لیبر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, دوسری تیسری چوتھی پانچویں, ان ساروں کی ڈیمانڈس کو سم کر لیں تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ مارکیٹ ڈیمانڈ, رائٹ. Because each firm demand for labor curve slopes downward, so does the market demand curve, right. So ہر فرم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نیگیٹو سلوپ ہوتی ہے, اس لیے جو مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ہوگی وہ بھی نیگیٹو سلوپ ہوگی. اوکے, elasticity of demand for labor. اوکے, اب elasticity of demand کیا ہوتی تھی؟ to what extent quantity demand changes due to change in price. اوکے, تو اب elasticity of demand for labor ہے, اب آپ نے دیکھنا ہے. The elasticity of demand for labor measures the responsiveness of quantity of labor demanded in the market for change in the wage rate. اس میں quantity demand کے اندر to what extent quantity demanded changes due to change in price, اس میں کیا to what extent quantity demand for labor changes due to change in wage, right. So responsiveness آپ کی کوانٹٹی آف لیبر ڈیمانڈیڈ ان دا مارکیٹ ٹو چینج دا ویج ریٹ, ویج ریٹ کے چینج سے جو ریسپانسونیس ہے کوانٹٹی ڈیمانڈ میں اسے کیا کہیں گے؟ elasticity آف ڈیمانڈ. اوکے, فار لیبر the elasticity demand for labor depends on the labor intensity of production process. intensity of the production process, labor intensity, یہ آپ اس طرح سے دیکھیں نا, میں نے آپ کو شاید کسی لیکچر میں پہلے بھی بتایا تھا, اگر کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے میں لیبر زیادہ اور کیپٹل کم لگایا جائے نا تو اس کو ہم کہیں گے لیبر انٹینسو, اور اگر کیپٹل زیادہ اور لیبر کم ہے تو اس جو ٹیکنالوجی کو ہم کہیں گے کیپٹل انٹینسو. سو اگر لیبر زیادہ اور کیپٹل کم ہو تو لیبر انٹینسو ہوتا ہے, اور کیپٹل زیادہ اور لیبر کم ہو تو لیبر. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی لیبر انٹینسو استعمال کرنی پڑتی ہے, وہ لیبر انٹینسو ہوتی ہے. مثلا سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں, ٹیچرز کے حوالے سے دیکھ لیں, ہمیں اور بھی ایسے بہت سارے کام, ایگریکلچر میں دیکھ لیں, اگر آپ نے کپاس کے پھول چننے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے آپ کو زیادہ لیبر درکار, تو یہ ایگری پروڈکٹ یہ سارے لیبر انٹینسو ہوتے ہیں. اوکے, سو یہ جو elasticity آف ڈیمانڈ فار لیبر ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے دا لیبر انٹینسٹی آف پروڈکشن پروسیس. اگر لیبر انٹینسٹی آف پروڈکشن, اگر ایسی پروڈکشن پروسیس ہے جس میں لیبر کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں elasticity ڈفرینٹ ہوگی کمپیریٹیولی اس کے کہ جس میں لیبر کے سبسٹیٹیوٹ موجود ہے, کہ بعض لیبر کو سبسٹیٹیوٹ کر کے آپ کیپٹل کو رکھ سکتے ہیں, رائٹ. تو اس میں جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیا ہوگا؟ مور الاسٹک ہوگا, رائٹ. سو یہ ہوگا elasticity آف ڈیمانڈ فار پروڈکٹ, اس پروڈکٹ جس کو وہ لیبر پروڈیوس کر رہا ہے اس کی elasticity, تو اس کے ساتھ بھی جو ہے elasticity آف دا ڈیمانڈ فار لیبر ڈیپینڈ کرتی ہے. اینڈ دا سبسٹیٹیوٹ آف دا کیپٹل, سبسٹیٹیوٹیبلٹی آف کیپٹل فار لیبر, لیبر اور کیپٹل کی سبسٹیٹیوٹیبلٹی. سم ٹائمز ان سم پروڈکشن پروسیس لیبر کین بی سبسٹیٹیوٹیڈ ود کیپٹل, بٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اوکے, سو یہ ساری چیزیں, ان تین چیزوں پر elasticity آف ڈیمانڈ فار لیبر ڈیپینڈ کرتی ہے. اوکے, now the supply of labor,
people allocate their time between layer and labor, and this choice, which determines the quantity of labor supplied, depends on the wage rate. The people allocate their time between layer and labor, and this choice, which determines the quantity of labor supplied, depends on the wage rate. But it's simple सी बात है, you got 24 hours, right, in a day. So आपने चूज करना है कि आप इसमें से कितना वक्त लेयर में गुजारें और कितना आप जो है वो काम करें. अमूमी तौर पे 8 घंटे जॉब आवर्स होते हैं, 10 घंटे 12 घंटे तो जो है वो लेबरर जो है वो इस तरह से. अगर देखें आपको जैसे जैसे पर आवर वेज बढ़ती चली जाए तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे लेयर को वर्क के साथ. मसलन फर्ज कर लें अगर 100 रुपीज पर आवर आपको मिल रहा है, राइट, तो आप लेट्स से 10 आवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है. अब आपको पर आवर अगर वेज इंक्रीज होगी 130, 140 या 150 होगी तो अब ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि ओके 11 घंटे कर लेने चाहिए या 12 घंटे काम कर लेने चाहिए. दरअसल जब आप ये फैसला करते हैं कि अब आपको काम ज्यादा कर लेना चाहिए और आप अट्रैक्ट किस वजह से हो रहे हैं, वेज रेट की वजह से. इसी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना कि पहले 100 रुपीज मिल रही है, अब 150 मिल रही है, तो वाई नॉट कि मैं ऐसे काम जो लेयर को वर्क के साथ सब्स्टिट्यूट कर लूं, राइट. तो आप क्या करते हैं, लेयर पर वर्क को प्रेफर कर लेते हैं. और इस आपको इंड्यूस किसने किया, वेज रेट ने इंड्यूस किया. सो इट मींस कि जैसे जैसे वेज बढ़ता जाएगा ना आप लेयर को तर्क करते जाएंगे और वर्क आवर्स बढ़ाते चले जाएंगे. ओके, ये बात बड़ी सिंपल है ना. तो इसी तरह से पीपल एलोकेट देयर टाइम बिटवीन लेयर एंड लेबर, एंड दिस यहाँ पे लेयर एंड वर्क भी आप कर सकते हैं, लेयर एंड वर्क, एंड दिस चॉइस विच डिटरमिन्स द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई, जो ये डिटरमिन करती है लेबर सप्लाई, वो किस पर डिपेंड करती है, वेज रेट पर. इट मींस सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन वेज रेट. वेरी सिंपल. मोर विल बी द वेज रेट, मोर विल बी द सप्लाई ऑफ लेबर. लेस विल बी द वेज रेट, लेस विल बी द सप्लाई ऑफ लेबर. ऑब्वियसली मैंने आपको 2-3 बातों से ये समझाने की कोशिश की, लेकिन इसको आप अपने तौर पे गौर कीजिएगा. देखें वेज रेट ज्यादा मिल जाए, जनरली आप देखें 8 घंटे की शिफ्ट होती है, बाज औकात लोग ओवर टाइम भी लगाते हैं. आपको पता है ओवर टाइम इसलिए लगाते हैं कि उन घंटों को उनकी वेज रेट ज्यादा मिल रही होती है, राइट. और ये वैसे मुझे आई डोंट नो यू नो एग्जैक्टली, हाउएवर जो ओवर टाइम होता है उस पर ऑलमोस्ट जो वर्किंग आवर की वेज रेट होती है उससे डबल आपको मिल रहा होता है. तो लोग ओवर टाइम यानी कि आपने किया कि वो एक्स्ट्रा टाइम जो आपने लेयर में गुजारना था आप वो लेबर में गुजार दिया, तो आपको किस चीज ने इस बात पे मजबूर किया, दैट इज द वेज रेट. सो इट मींस सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ wages, right. Supply of labor डिपेंड करता है वेज रेट के ऊपर. More will be the wage rate, more will be the supply. Less will be the wage rate, less will be the supply. Likewise demand भी more will be the wage rate, less will be the demand. Less will be the wage rate, more will be the demand. वो उसकी रीजन मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ. वेज रेट ज्यादा होगी ना तो उससे क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के साथ जब वो कंपेयर किया जाएगा तो देखा जाएगा अगर वेज रेट MRP से ज्यादा होती चली जा रही है तो व्हाट दे विल डू इज दैट वो मजदूरों की तादाद को कम डिमांड करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, राइट. सो लेस विल बी द वेज रेट, मोर विल बी द डिमांड, बिकॉज उनका व्हेन दे कंपेयर विद वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है और उसको मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल हायर मोर लेबर, राइट, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो इट मीन अल्टीमेटली डिमांड फॉर लेबर भी वेज रेट डिटरमिन करती है और सप्लाई ऑफ लेबर भी वेज रेट डिटरमिन करती है. ओके, नाउ पर्सन्स रिजर्वेशन वेज is the lowest wage rate for which he or she is willing to supply for labor. Reservation wage rate वो कम से कम वेज रेट को हम कहते हैं जिस पर एक मजदूर जो है वो काम करने पे तैयार हो. ओके, now at the wage rate, as the wage rate rises above the reservation wage rate, the households change the quantity of labor supply, right. जो आपकी रिजर्वेशन कम से कम जो वेज रेट होती है उससे वेज बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर हाउस होल्ड कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं ज्यादा सप्लाई ऑफ लेबर देने के लिए. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेयर इंक्रीजेस विद द वेज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लेयर
increases with the wage rate. Simple دیکھیے آپ نے ہم assume کریں 10 گھنٹے کام کیا, 20 گھنٹے آپ لیئر ہیں. اب اگر پر آور ویج ریٹ بڑھ گئی, فرض کریں پر آور ویج ریٹ 100 روپی تھی, تو اپرچونٹی کاسٹ فار 1 لیئر آر از 100 روپیز. جو آپ آرام سے گھر پہ بیٹھے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, وہ اگر اپنی جاب پر ہوتے تو آپ کو 1 گھنٹے کا 100 ملتا. 100 روپیہ آپ ترک کر کے 1 گھنٹہ انجوائے کر رہے ہیں, تو اپرچونٹی کاسٹ فار دیٹ 1 آر از 100 روپی. اوکے, ناؤ اپرچونٹی کاسٹ فار لیئر انکریزز وین دا ویج. اب اگر ویج 100 سے 150 ہو گئی, تو اب وہ جو گھنٹہ آپ گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیئر, آپ نے کام نہیں کر رہے, اس کی اپرچونٹی کاسٹ 150 ہو گئی. تو اٹ مین کیوں؟ کیونکہ اب جو آپ فارغ بیٹھے ہیں آپ 150 اس کی, اگر آپ کام کرتے تو 150 ملنا تھا. سو میں یہ کہہ سکتا ہوں دا اپرچونٹی کاسٹ آف لیئر انکریزز ود دا ویج ریٹ. جیسے جیسے ویج ریٹ بڑھتی چلی جاتی ہے, اپرچونٹی کاسٹ فار لیئر کیا کرتی چلی جاتی ہے, انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. اوکے, now the substitution effect describes how a person responds by increasing the quantity of labor supplied as the wage rate rises. The substitution effect describes how a person responds by increasing the quantity of labor supplied as the wage rate rises. اسے بڑی غور سے آپ اسے دیکھیے گا, آپ کو یہ جب سمجھ آئے گا تو you will really enjoy. The substitution effect describes, substitution effect کیا describes, substitution کس میں, لیئر اور ورک میں. How a person respond by increasing the quantity of labor supply as the wage rate rise. جیسے ویج ریٹ انکریز ہوتی ہے, جو آپ کا جو لیبر کو سپلائی کرنے میں آپ کا رسپونڈ کیا ہوتا ہے, رائٹ. سو آپ دا سبسٹیوشن افیکٹ ڈسکرائب, سبسٹیوشن کس میں, ورک اینڈ لیئر میں. ہاؤ اے پرسن رسپونڈ بائی انکریزنگ دا کوانٹٹی آف لیبر سپلائڈ ایز دا ویج ریٹ انکریزز. اوکے, ناؤ انکم افیکٹ. As increase in income enables the consumer to buy more of the goods, layer is a normal good, and the income effect describe how a person respond by increasing the quantity of layer and decrease the quantity of labor supplied. Okay, backward bending supply of labor. A low wage rate, that substitution effect dominates the income effect, so a rise in the wage rate increase the quantity of labor supplied. Okay, a high wage rate, the income effect dominates the substitution effect, so a rise in the wage rate decreases the quantity of labor supplied. Simple. آپ دیکھیں, جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں کہ ہائی انکم میں جب آپ کی بہت انکم ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہو, آپ کام کم کر دیتے ہو. کام کی مثلا یہ جو بڑے ایلیٹ مووی سٹارز ہیں, تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ان کی پر مووی جو ہے وہ معاوضہ بڑھتا جاتا ہے, وہ موویز کی تعداد پر اینم کم کرتے چلے جاتے ہیں. اوکے, اس لیے سپلائی کا بیکورڈ بینڈنگ ہو جائے. بیکورڈ بینڈنگ ہوئی تو نیگیٹو ہوگی نا, ویسے تو وہ پازیٹیو ہے. جب بیکورڈ بینڈ ہوگی تو اس کے بعد نیگیٹو ہوگی, مین مزید ویج بڑھے گی تو وہ کام کم کر دے گا, اٹ مین وہ سبسٹیچیوٹ کر دے گا ورک کو لیئر کے ساتھ. اوکے, ناؤ the labor supply curve slopes upward at low wage rates but eventually bends back at high wage rate. So the market supply curve is obtained by summing each individual supply of labor. Market supply curve is obtained by summing each individual supply of labor. Simple, جیسے each انڈیویجول ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے نا فرم کی, اس کو سم اپ کر لیتے تھے تو ہمیں کیا ملتا تھا, مارکیٹ ڈیمانڈ فار لیبر. اور ایچ فرم کی ڈیمانڈ کو سم کرنے سے مارکیٹ ڈیمانڈ ملتا ہے, اور ایچ انڈیویجول کی سپلائی کو سم کرنے سے ہمیں مارکیٹ سپلائی کرو مل جاتی ہے. اوکے, you will see this figure shows the backward bending supply curve of individual and the eventual backward bending market supply curve. Okay, ڈیفینیٹلی جب بیکورڈ بینڈنگ سپلائی کا ہوگی تو وہ سارے انڈیویجول کی جب ایڈ اپ کریں گے, سم اپ کریں گے, تو آپ کو جو مارکیٹ سپلائی کا وہ بھی بیکورڈ بینڈنگ نظر آ رہی ہے. اوکے, سو آپ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں, دس از دا پوائنٹ اپ ٹل ویئر جیسے جیسے آپ کی ویج بڑھتی ہے یہاں تک وہ پوائنٹ ہے. جیسے جیسے ویج ریٹ بڑھتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں, لیبر سپلائی آپ کی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اگر
اس سے زیادہ ویج ریٹ بڑھے گی تو آپ ورکنگ آور کم کرتے چلے جاؤ گے. اوکے, سو لائک وائز ہیئر اٹ از ہیئر اینڈ ہیئر, رائٹ. سو فرام ہیئر ٹو ہیئر, اوکے, and from here to here it is positively sloped, from that point to that point positive. That is why from here to here it is positively sloped. And then اگر اس سے زیادہ ویج ریٹ بڑھے گی تو ورکنگ آور آپ کے سپلائی آف لیبر کم ہوتی چلی جائے گی. اوکے, چینج ان the supply of labor. The supply of labor changes and the supply curve shifts if the adult population changes. میں نے آپ کو بتایا نا supply of labor, جو لیبر کا جو ہے اس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں. اگر چائلڈ لیبر جو ہے وہ بین ہے, لیگلی جو ہے وہ اس پہ الاؤ نہیں, illegal ہے in other words, right? So supply of labor changes and the supply curve shifts if one the adults population change. یعنی کہ adult کی لوگ جو ہیں 16 سے اوپر, اگر آپ جو ہے ورکنگ یا اڈلٹ ایج کہہ لیں تو جتنے لوگ 16 سے اوپر جو ہے نا سال کے بعد 16 پلس ہوتے چلے جائیں گے, آپ کی سپلائی آف لیبر چینج ہوتی چلی جائے گی. ٹیکنالوجی اینڈ کیپٹل ان دا ہوم چینجز, رائٹ. ٹیکنالوجی اور کیپٹل جو ہے وہ چینج ہو جائے. اوکے, ناؤ لیبر مارکیٹ اکویلبریم. Wages and employment are determined by equilibrium in the labor market. So wages and employments are determined by equilibrium in the labor market. Simple, آپ کو یاد ہوگا کہ مارکیٹ اکویلبریم کہاں پر ہوتا ہے؟ کموڈیٹیز کا, جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرائسز, اکویلبریم پرائس اور کوانٹیٹیز, اکویلبریم کوانٹیٹیز ڈٹرمن ہوتی تھی کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر. سو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف لیبر جہاں پر انوالو ہوں گی اس کو ہم لیبر مارکیٹ کہیں گے, اور وہاں پہ ڈٹرمن کیا ہوگا؟ ویج ڈٹرمن ہوگی اور امپلائمنٹ ڈٹرمن ہوگی کہ کس ویج پر کتنے لوگ امپلائڈ ہیں, رائٹ. سو اٹ مین لیبر مارکیٹ کیا ڈٹرمن کرتی ہے؟ ویجز اینڈ امپلائمنٹ آر ڈٹرمنڈ بائی دا اکویلبریم ان دا لیبر اینڈ labor market. Okay, now the demand for labor has increased because of technological change. The technological change destroy some job but create some. You know that very well کہ جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے تو اس سے کچھ جابز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ جابز نئی کریٹ ہو جاتی ہیں. سو اٹ مین کہ ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اگر ٹیکنالوجی چینج ہو جائے. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا, ٹیکنالوجی کی چینج ہونے سے ڈیمانڈ فار لیبر چینج ہو جاتی ہے. سو ڈیمانڈ فار لیبر کی چینج ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیکنالوجیکل چینجز پہ, رائٹ. سو اٹ مینس کہ اگر ٹیکنالوجیکلی چینجز آئیں تو ڈیمانڈ فار لیبر چینج ہو جائے گی. سو ٹیکنالوجیکل چینج آلسو ڈسٹروائے سم آف دا جاب بٹ کریٹس ادرس. کچھ جابس ختم کر دیتی ہیں, کچھ کریٹ کر لیتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا, جو ہل اور بیل اور یہ سارا سلسلہ تھا, وہ جو پلو کرتے تھے کسان سارے, ان کی جاب چلی گئی. کب چلی گئی؟ جب آپ کا ٹریکٹرز آ گئے. لیکن اب کون سی جاب کریٹ ہوگی؟ ڈرائیور کی ہو گئی, میکینکس کی ہو گئی, ٹریکٹرز کے وہ میکینکس اس کو ٹھیک کرنے والے کی, ٹائرز کی, اور ان ساری چیزیں. تو کچھ چیزیں جابس ختم ہوتی ہیں, کچھ پنکچر کی دکانیں بننا شروع ہو گئی شاپ کی, کچھ جاب کریٹ ہوئی نا. Okay, so it means کہ technology changes destroys some jobs but creates other. Okay, now on average technological change creates more jobs than it destroys. اس کو دیکھیے گا ایسا کیوں کہا جا رہا ہے, اسے امپیریکلی پروو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا اب دیکھیں ایز اے انٹرپرینور یا ایز اے مارکیٹنگ مینیجر اور ایز اے مینیجر اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینیجریل اکنامکس, آپ کو ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ٹیکنالوجی کے آ جانے سے کچھ جابس چلی جاتی ہیں تو ٹیکنالوجی کے آنے سے کچھ نئی جابس کریٹ بھی ہو جاتی ہیں. اور اوسطاً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نئی جابس ہوتی ہیں وہ بیسیکلی پہلے سے زیادہ کریٹ ہو جاتی ہیں, رائٹ. آن ایوریج ٹیکنالوجیکل چینج کریٹس مور جابس دین اٹ ڈسٹرائز, and the jobs that it creates pay higher wage rates than did the jobs
it destroys. So کچھ جابس ڈسٹروائے کرتی ہیں, کچھ کریٹ کرتی ہیں. دو باتیں آن ایوریج ہم نے دیکھا, امپیریکلی ہم نے دیکھا, ایویڈنسز جو موجود ہیں یہ کہ جو کریشن آف جابس ہیں از مور دین ڈسٹرکشن آف دا جاب. سو جو کریٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور جو ڈسٹروائے ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اب دیکھیں وہ جو جاب کریٹ ہوئی ہے وہ ہائیلی پیڈ ہوگی اور جو ڈسٹروائے ہوئی ہے وہ کم, اس کے اوپر آپ کی ویج ریٹ ہوگی. تو یاد رکھیے گا آن ایوریج ٹیکنالوجیکل چینجز کریٹس مور جابس دین اٹ ڈسٹرائز, اینڈ دا جاب دیٹ از کریٹڈ pays higher wage rate than did the jobs it destroys. Okay, now the supply of labor has increased because of an increase in population and technological change and capital accumulation in the home, right? So it means کہ supply of labor جو ہے وہ increase کرتی ہے. کیوں انکریز کرتی ہے؟ کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے, یا ٹیکنالوجیکل چینج آ گئی ہے, یا کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہو گیا ایٹ ہومز. اوکے, the demand for labor has increased by more than the supply of labor. The demand for labor has increased by more than supply of labor. So the equilibrium wage rate has increased and the quantity of labor employed has also increased. Okay, so what does it mean? آپ کو یاد ہے نا کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی کے ہم جو ٹاپکس پڑھ رہے تھے کموڈیٹیز کے, تو اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے ڈفرینٹ آپشنز دیکھے تھے, انکریز کرنے کے اور ڈیکریز کرنے کے. دیکھیں جب ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے اور سپلائی بھی بڑھ جائے تو نیا ایکویلیبریم بن جاتا ہے. وہ نیا ایکویلیبریم جو ہے وہ اس سے زیادہ پرائسز اور کوانٹٹی بھی لا سکتا ہے, رائٹ, اور اس سے کم بھی لا سکتا ہے. However, اگر the demand of labor increase کرے more than the supply, پر ڈیمانڈ جو ہے وہ سپلائی سے زیادہ انکریز ہو جائے, ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ انکریز ہو جائے, اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا, ویج ریٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ویج ریٹ انکریز اینڈ کوانٹٹی آف لیبر ہیز آلسو انکریز. ویج ریٹ بھی انکریز ہوگی. جسٹ آپ کو تھوڑا سا میں یاد دلاتا ہوں اور ایک ہلکا سا آئیڈیا دینے کی کوشش کر دوں. لیٹ می میں آپ کو یاد دلانے کی کوشش. آپ کو یاد ہے نا یہ بات, ادھر کونے پر جو ہے یہاں پر آپ فرض کر لیں لیبر اور یہاں پر ویج کر لیں, یہ ایسے ڈیمانڈ اور ایسے سپلائی آپ کو یاد ہے, اور یہ آپ کا ایکویلیبریم, یہ ڈیمانڈ فار لیبر اور یہ آپ کا سپلائی فار لیبر, یہ آپ کا ایکویلیبریم ہوگا. سو اس سے آپ کی اتنا امپلائمنٹ ہوگی اور یہ ویج ہوگی. اوکے, نو اس کارنر پر ہم let me, this is labor, this is wage, and this is supply, demand for labor, supply for labor, supply of labor and demand for labor, اور یہ equilibrium, یہ wage rate determine ہو گئی اور یہ آپ کی employment determine ہو گئی. اب ہوا کیا, وہ یہ کہ دیکھیے the demand for labor has increased by more than the supply for, demand increase کی ہے more, رائٹ. سو ڈیمانڈ آپ کی فرض کریں ڈی ڈیش, یہ کس سے سپلائی سے زیادہ, یہ آپ کا سپلائی انکریز ہوا فرض کریں ایس ڈیش. نیا ایکویلیبریم یہ ہو گیا. آپ اس نے دیکھا کہ ایک تو امپلائمنٹ اور دوسرا آپ کا ویج ریٹ بھی بڑھ گیا, ویج ریٹ بھی بڑھ گیا, امپلائمنٹ. اب دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ, اب دوبارہ دیکھیں, یو ول ریئلی انجوائے دیٹ ون. The demand for labor has increased by more than the supply of labor, so the equilibrium wage rate has increased and the quantity of labor employed has also increased. So wage rate بھی بڑھ گیا اور quantity of labor جو employed تھے وہ بھی آپ کا پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. No matter high skilled computer literate worker have benefited from the information revolution while some low skilled worker have lost out. اب اس میں بڑی سمپل سی بات ہے, وہ لوگ جو کوئی انوویشن آتی ہے, ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن آتی ہے, وہ لوگ جو فوری طور پہ اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں, اس کو اپنا لیتے ہیں, اس کو اسکل حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو سمجھنا, اس کے اوپر کام جو ہے ایجوکیشن لینا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ لوگ جن کے پاس اسکل نہیں ہوتا, جو نئی ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی, اس کو سیکھنے کی, اس میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ظاہر ہے وہ ان کا نقصان ہوتا ہے. اوکے, سو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ لیبر کی بڑھتی ہے, سپلائی
کم بڑھتی ہے, لہذا ویج ریٹ کیا ہو جاتی ہے, انکریز ہو جاتی ہے. اوکے, یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہائی اسکل لٹریٹ جو ورکر ہیں وہ اس سے زیادہ بینیفٹس لیتے ہیں, اور جو لو اسکل ورکر ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے. اوکے, سو آئی ہوپ کہ آپ کو لیبر مارکیٹ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آپ کو, ویسے جب ہم نے یہ لیکچر شروع کیا تو ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم لیبر اور کیپٹل مارکیٹ دونوں جو ہے وہ آج کے لیکچر میں آپ کو سمجھائیں, لیکن چونکہ کلاس کا وقت ختم ہونے والا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جائے, ایز انٹرپرینور, ایز مینیجر, ایز اسٹوڈنٹ آف مینیجریل اکنامکس, آپ کو فیکٹر آف پروڈکشن کی جو ہے وہ چاروں فیکٹر آف پروڈکشن کی جو ہے وہ پرائسز ڈٹرمنیشن, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے, سو دیٹ وین یو ول بیکم اے مینیجر اور انٹرپرینور آف یور اون بزنس, سو یو کین ایزیلی ڈیسائڈ کہ how much quantity of labor you have to hire, and which quantity of labor can maximize your profit, right? So which combination of different factor is good for your business, and with the help of which you can maximize your profit. So when and how you have to introduce the technology in your businesses, right? So I know this is the common thinking that if you introduce the technology تو اس سے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ ہسٹوریکل ایویڈنسز جو ہے, امپیریکل ایویڈنسز بھی موجود ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس سے جو ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سپلائی کم بڑھتی ہے. سپلائی کم کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایبزارب کرنے والے, اس کو اسکل اس کا سیکھنے والے وہ زیادہ ہائی ویجز پر ان کو جو ہے وہ جاب مل جاتی ہے, اگرچہ کہ وہ لوگ جو کہ لو اسکل ورکر ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے. سو دس واز ٹوڈیز لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو کیپٹل اور لینڈ اور دوسرے جو ہے وہ آرگنائزیشن یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.